बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। ए लोगो तुम डरो अपने उस रब से जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से, व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और पैदा किया उस एक नफ्स से उसकी घरवाली को, व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फैला दिया उन दोनों से बहुत सारे मर्दों को और बहुत सारी औरतों को। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम, और तुम डरो उस अल्लाह से कि तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। तसाअलूना, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही, उसके वास्ते से। तुम डरो उस अल्लाह से कि तुम एक दूसरे से सवाल करते हो उसके वास्ते से। वल अरहामा, और तुम डरो क़त्अ ताल्लुक़ी से। अरहाम से पहले लफ्ज़ क़त्अ, कि तुम डरो क़त्अ अरहाम, क़त्अ ताल्लुक़ी से, रिश्तों को तोड़ने से। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, यकीनन अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगहबान है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, तमहीद बराए तरग़ीब इत्तिफ़ाक़, तमहीद बराए तरग़ीब इत्तिफ़ाक़, कि इत्तिफ़ाक़ की तरग़ीब दी गई है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, ए लोगो तुम डरो, रब्बकुमुल्लज़ी, उस रब से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में से यहाँ जो सिफ़त आई है वो रब है, चूँकि रब वो सिफ़त है जिसके साथ बचपन से लेकर वफ़ात तक इंसान का ताल्लुक़ होता है। रब कहते हैं तबलीग़ु शैई इला कमालिही शैअन फ़शैअन, जो किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता उसके कमाल तक पहुँचाए। तो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, और ये सिफ़त कायनात में किसी और की नहीं है, ये सिर्फ़ अल्लाह की सिफ़त है, ख़ालिक़ियत। पैदा भी किया मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से। वो एक जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को पैदा किया, फिर हज़रत आदम की बाएँ पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया, और उन दोनों के मिलाप से अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को पैदा किया। व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और पैदा किया उस एक नफ्स से उसकी घरवाली को। तो ज़ौजहा के नीचे बाएँ पसली से अल्लाह ताला ने मिन्हा यानी पैदा किया उस नफ्स से, उस नफ्स की बाएँ पसली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हव्वा को पैदा किया। ख़लक़ मिन्हा कैफ़ियत ख़ल्क़, तो कैफ़ियत ख़ल्क़ अल्लाह ने बाएँ पसली से पैदा किया। अब यहाँ हिकमत क्या है, अल्लाह ने पसली से पैदा किया। देखें, अल्लाह ने औरत को सर से नहीं पैदा किया और ना पाँव से पैदा किया, बल्कि पसली से। ये इशारा है, सर से भी नहीं पैदा किया कि औरत को माँ न बनाओ, औरत को माँ न बनाओ। और यानी माँ का दर्जा सबसे बढ़कर है, बीवी को ये दर्जा नहीं कि उसको माँ की तरह रख दो और उसको किसी काम काज का ना हो, और वालदा पर भी उसको फ़ौक़ियत दे दी जाए, ऐसा ना हो, बल्कि एतदाल हो। पाँव के नीचे से भी पैदा नहीं किया, ये नहीं कि औरत के हुकूक़ को बिल्कुल पामाल करो, औरत को कोई हैसियत न दो, उसको कुचल दो, जिस तरह के मुशरिकीन मक्का करते हैं, औरतों की मंडियाँ लगाते, उन्हें फ़रोख्त करते, ज़िंदा दरगोर करते बच्चियों को। बल्कि अल्लाह ताला ने पसली यानी दरमियान से पैदा किया कि औरत इंसान की ज़िंदगी की साथी है। गोया ज़िंदगी का सुकून तब होगा जब औरत साथ हो, तो इसलिए उसको दरमियान से पैदा किया कि उसको दरमियान में रखे, न दर्जा उसका बहुत बढ़ाए और न बिल्कुल घटाए, बल्कि उसको दरमियान में रखे। जैसे अल्लाह ने देखो पेट को दरमियान में रखा ना। अब पेट को अल्लाह ने सर पे नहीं रखा कि हर जगह बस आदमी पेट के लिए जाए, जिधर भी कहीं दावत है और पहुंच गया, बुलाया नहीं बुलाया लेकिन ये वहाँ पहुंच गया, तो ऐसा ना हो। अल्लाह ने इसको सर पे भी नहीं रखा, पाँव पे भी नहीं रखा। उसकी वजह ये है चूँकि इंसान की बका खाने पीने के साथ ही है, तो जब ये ज़रूरत की चीज़ है तो ज़रूरत के हद तक हो। बाएँ पसली से बनाया, चूँकि पसली टेढ़ी है और पसली का हुस्न उसके टेढ़े होने में है।
اگر اسے کوئی سیدھا کرے تو وہ پسلی ٹوٹ جائے گی، اور حدیث میں اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ تو عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے ہونے میں، اس کو کوئی الف کی طرح سیدھا نہیں کر سکتا، کرے گا تو آخر نتیجہ طلاق ہوگا۔ اس لیے اس کے ٹیڑھے پن میں ہی اللہ نے حسن رکھا۔ اگر اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوں جو انسان کے مزاج کے خلاف ہوں، تو کئی خوبیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے مزاج کے موافق ہوتی۔ تو وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلا دیا ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو، وَنِسَاءً، اس کے بعد کثیرتاً، وَنِسَاءً کثیرتاً، اور بہت ساری عورتوں کو بھی اللہ نے ان دونوں کے ذریعے پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اور تم ڈرو اس اللہ سے کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہ باب تفاعل ہے جانبین سے، کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے۔ کس طرح؟ لکھو، یعنی یوں کہتے ہو، یعنی یوں کہتے ہو کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دو، یعنی یوں کہتے ہو کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دو۔ دیکھیں آدمی عموماً کہتا ہے نا، اللہ کے نام کی قسم کھا لیتا ہے، تم پر اللہ کی قسم ہو میرا حق دو، اللہ کے لیے میرا حق دو، اللہ کے نام پر مجھے دو۔ تو انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کس کے نام پر کرتا ہے؟ اللہ کے نام پر۔ تو کہا جب اللہ کے نام پر کرتے ہو، اپنا حق مانگتے ہو، تو خدا کا بھی تو حق پورا کرو، اور خدا کا حق اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اس کا عطف ہے اتقوا پر، ما قبل میں ہے نا واتقوا، تو اس پر عطف ہے، اور لفظ قطع محذوف ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، اور واتقوا قطع الارحام، اور ڈرو رشتوں کو توڑنے سے، قطع رحمی سے بھی تم بچو۔ تو قطع الارحام، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، یعنی اگر تم کوئی ایسی غلطی کرو گے، کوئی ایسی خطا کرو گے، رشتوں کو توڑو گے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے، تو اللہ نگہبان ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، ان سب میں دیکھو تقوی ہے، ان تمام آیات میں تقوی ہے۔ مطلب ہے عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ انہوں نے ایک ایجاب اور قبول پر اپنے ماں باپ کو، عزیز و اقارب، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، لہٰذا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اس صورت کا نام بھی اسی لیے سورہ نساء ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ خاص طور پہ ہے، تو شریعت نے عورتوں کے حقوق کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، پہلا حکم رعیت، پہلا حکم رعیت، یتیموں کا مال نہ کھاؤ اس لیے کہ وہ تمہارے لیے خبیث ہے۔ یتیموں کا مال نہ کھاؤ اس لیے کہ وہ تمہارے لیے خبیث ہے، تو یہ پہلا حکم رعیت ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور تم یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم بدلو ناپاک کو پاک کے عوض، ناپاک کو پاک کے عوض میں نہ بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ الا بمانے مع کے ہے، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ گناہ ہے بڑا۔ دیکھیں یہاں پر پہلا حکم رعیت تھا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ شریعت نے اسے خاص طور پہ اس لیے بیان کیا، عموماً ایسا ہوتا تھا کہ عرب کے معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو چچا زاد، ماموں زاد اور عزیز و اقارب یتیموں کے مال پر قابض ہو جاتے، سارا مال ان کا کھا لیتے۔ جب وہ جوان ہوتے تو کوئی مال نہ بچتا، کہتے وہ تو ہم نے تیرے علاج پر، کھانے پینے پر، ضروریات پہ خرچ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا حق بیان کیا کہ یتیموں کو دے دو ان کا مال، اور نہ بدلو ناپاک کو پاک کے عوض میں، ناپاک کو پاک کے عوض میں نہ بدلو۔ یعنی اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے
اگر تم یتیم کے مال کو غلط استعمال کرو گے تو گویا کہ تم نے اس پاک مال کو ناپاک کے عوض میں بدل دیا، اپنے لیے حرام بنا دیا، تمہارے لیے تو اس کا استعمال جائز نہیں نا۔ تو اگر کوئی اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، ہوتا یہ تھا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے، کہتے ہم یتیم پر خرچ کریں گے، تو اس کے مال میں سے زیادہ خرچ کرتے، اپنے مال میں سے تھوڑا سا لگاتے۔ اب اپنے بچے 5-6، یتیم ہیں 1-2، تو اب کہتے ہیں جی ہم پورا اس سے لیں گے، اس کے مال سے بھی لے لیتے، اب خرچہ تو زیادہ ان کا ہوتا، تو اپنا خرچہ جتنا ہوتا اس کو کم رکھتے اور یتیم کے مال کو زیادہ استعمال کرتے اور بولتے وہ سارا مال تو ہم نے تیرے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن نے اس سے منع کیا کہ تم ناپاک کو پاک کے بدلے میں نہ بدلو۔ اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے یتیم کا، وہ پاک مال ہے، تم اگر اپنے مال کے ساتھ ملاؤ اور پھر یتیم کا مال زیادہ خرچ کرو تو گویا کہ تم نے اس کو بدل دیا۔ اور ولا تاکلوا اموالہم، مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ اب آگے شریعت نے اجازت تو دی ہے ملا کر کھاؤ، بہتر تو یہ ہے کہ وہ الگ الگ ہو، یتیم کے لیے کھانا الگ ہو اور ان کے لیے الگ ہو، لیکن جب اس میں حرج لازم آ رہا تھا، بڑی مشکلات تھی یتیم کے لیے روزانہ الگ کھانا پکانا، تو پھر اجازت دے دی، لیکن اللہ نے آگے حکم یہ دیا کہ تم اس کے معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہنا، یعنی بالکل جتنا ان کا خرچ ہے اتنا ہی استعمال کرنا، زیادہ مال اپنا استعمال کرنا۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، دوسرا حکم یتامہ منکوحہ کے حقوق ادا کرو۔ دوسرا حکم یتامہ منکوحہ کے حقوق ادا کرو، یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کے ساتھ نکاح ہو تو ان کا حق ادا کرو۔ دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ اگر یتیم بچی ہوتی اور پھر وہ بالغ ہو جاتی، اب وہ لڑکی اگر خوبصورت ہوتی تو اس کے جو چچا زاد ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس سے نکاح کر لیتے، اور اب وہ کہتے ایک تیر سے 2 شکار، لڑکی بھی آ گئی اور سارا مال بھی آ گیا۔ اور خدا نہ کرے اگر وہ لڑکی ذرا بدصورت ہوتی تو اب وہ نکاح خوشی سے تو نہ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی اور کو نکاح میں دیں گے تو اب سارا مال تو اس کے پاس چلا جائے گا، تو اب یہ اس کو اپنے نکاح میں تو رکھتے لیکن اس کا حق نہ ادا کرتے، نکاح میں رکھتے لٹکا کے لیکن اس کے قریب نہ جاتے، اس لیے رکھتے تاکہ اگر ہم اس کو نہیں رکھیں گے کسی اور سے نکاح کرے گی تو وہ سارا مال تو ہم سے لے لیا جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا یتیم لڑکیوں کا حق ادا کرو، اپنے نکاح میں رکھو تب بھی پورا مہر دو، ان کے حقوق ادا کرو، اور اگر اپنے نکاح میں نہیں رکھتے کسی اور کو دو تب بھی ان کا پورا حق دو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، جو اچھی لگیں عورتوں میں سے، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 3 اور 4 فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، فواحدۃ، تو پس تم نکاح کرو ایک، فواحدہ سے پہلے فَانْكِحُوا واحدۃ، پس تم نکاح کرو ایک نکاح، او ما ملکت ایمانکم، اور اس سے پہلے لفظ ہے اقتصروا او ما ملکت ایمانکم، یا تم اکتفا کرو اس پر جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم نا انصافی کرو، یہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعولوا، نہ تم نہ انصافی کرو، نہ انصافی نہ کرو یعنی انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کا حق دے دو۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ چچا زاد بھائی عموماً عورت سے نکاح کر دیتے لیکن اس کے بعد اسے مہر کم دیتے تھے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، تو شریعت نے حکم دیا کہ اگر نکاح کرو مہر بھی پورا دو، حقوق بھی ادا کرو، اور اگر تمہیں اس سے محبت نہیں ہے، تمہیں پسند نہیں ہے تو کسی اور عورت سے نکاح کر دو، 2 3 4 نکاح کرو، پھر ان کو چھوڑ دو اور ان کو ان کا حق دے دو۔ تو وَإِنْ خِفْتُمْ نیچے ایُّهَا الْأَوْلِيَاء، تو یہ اولیاء کو خطاب ہے، ایُّهَا الْأَوْلِيَاء، اے اولیاء اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں،
تو فن کی ہوں پس تم نکاح کرو. نیچے لکھو غیر تلکل یتامہ، ان یتیموں کے علاوہ سے، غیر تلکل یتامہ، ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ سے تم نکاح کرو. ما طابہ، جو تمہیں پسند ہو. یعنی اگر یتیم تمہیں پسند نہیں ہے یتیم لڑکی تو اس کے علاوہ سے تم نکاح کر لو، اور اس سے کرو کہ جو تمہیں پسند ہو. دیکھیں یہاں لفظ طابہ، طابہ یطیب، طیب کہتے ہیں خوشبو کو، اور خوشبو نظر نہیں آتی بلکہ محسوس ہوتی ہے. خوشبو نظر نہیں آتی بلکہ محسوس ہوتی ہیں، اور عورت کے جو اخلاق ہوتے ہیں نا وہ محسوس ہوتے ہیں. عورت کا حسن تو نظر آتا ہے، یہ اشارہ ہے عورت کے اخلاق کو، کردار کو دیکھو، اس کی چمڑی کو نہ دیکھو. بات سمجھ گئے؟ زندگی جو گزرتی ہے وہ کس کے ساتھ؟ کردار کے ساتھ، سیرت کے ساتھ گزرتی ہے، حسن و جمال کے ساتھ نہیں. ہے تو عارضی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا. بیماریاں آئیں تو یہ سب زائل ہو جائے گا، بچوں کی ولادت کے بعد باقی نہیں رہے گا. اصل چیز وہ عورت کا کردار اور عورت کی سیرت ہے. تو نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو. عورتوں میں سے مثنا کتنے؟ 2 کرو، یا 3 کرو، یا 4 کرو. اب یہاں روافض جو ہیں اور ایک فرقہ گزرا ہے ان میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں 18 نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور ایک جماعت نے کہا نہیں 9 نکاح کرنے کی اجازت ہے. بھائی 9 کیسے؟ کہتے ہیں مثنا 2، ثلاثہ 3، 2 اور 3 5، ورباع 4، تو 5 اور 4 9. دوسرے نے ایک قدم آگے بڑھایا، کہا نہیں 18 کرو. مثنا 2 2 4، ثلاث 3 3 10، رباع 4 4 18. حالانکہ شریعت کا مقصود کیا ہے؟ شریعت اجازت دے رہی ہے 2 نکاح کرو، یا واو بمانے او کے ہے، 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو. اجازت ہے 2 3 4 کی. لیکن عجیب بات ہے، دیکھیں قرآن نے ابتدا کتنے سے کی؟ 2 سے. تو اشارہ ہے مرد ہوئے جو نکاح کتنے کریں؟ 2 کریں. تو آغاز 2 سے کیا، لیکن آگے فوراً کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فواحدۃ تو پس نکاح کرو 1. انصاف نہیں کر سکو گے تو 1 کرو. یا یہ ہے کہ تم اکتفا کرو اپنی باندی پر، باندی پر ہی اکتفا کر لو، بس یہ تمہارے لیے کافی ہے. اس لیے اگر ایک آدمی 1 سے زیادہ شادیاں کرے 2 3، تو اس میں اگر اس نے عدل نہیں کیا تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا، آدھا جسم جو ہوگا ناکارہ ہوگا، کہ پتہ چل جائے گا یہ وہ ہے جس نے اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کیا. تو اجازت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں انصاف کریں. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ نہ تم نا انصافی کرو، نہ تم نا انصافی کرو. یعنی اگر تم 1 سے زیادہ کر رہے ہو تو انصاف کرو، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو 1 ہی کرو تاکہ نا انصافی نہ ہو، ہر ایک کو اس کا کیا ملے؟ حق ملے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تیسرا حکم منکوحہ کا مہر ادا کرو. منکوحہ کا مہر ادا کرو، یعنی جس عورت سے نکاح کرو اس کا مہر ادا کرو. عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ چچا اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کرتا اور وہ یتیم لڑکی ہوتی تو اسے مہر نہیں دیا جاتا، یا دیا جاتا تو بہت کم دیتے، اور یا بسا اوقات یہ ہوتا مہر دے کر اس سے معاف کراتے زبردستی، کہتے معاف کر دے، وہ کہتی ہاں میں نے کر دیا. اب وہ بیچاری شرما شرمی میں کر دیتی، دل سے نہ بھی کرتی. تو اس لیے اسلام نے کہا نہیں اس کو حق دو. ہاں عورت اگر خود اپنے قبضہ کرنے کے بعد معاف کر دے اور لوٹا دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً ایسی عورتیں نہیں ہیں کہ جن کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دو، 4 تولہ سونا دو اور وہ قبضہ کر کے واپس لوٹا دے، تو ایسا ملنا بڑا مشکل. بچے کو 5 روپے کا بسکٹ دو وہ واپس نہیں کرتا، عورت کو جس سے محبت ہے سونا وہ واپس کر دے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے. نحلہ خوش دلی سے، یہ اشارہ، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، اپنے اوپر گراں نہ سمجھو. عورت کے جسم سے تم فائدہ لے رہے ہو اور وہ آ کر اب تمہارے لیے خادمہ ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے، بچوں کو جن رہی ہے،
تمہارے مہمانوں کو سنبھال رہی ہیں، تمہیں ذہنی سکون دے رہی ہیں، تو اس مہر کی ادائیگی کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پس اگر وہ خوشی سے دے دیں تم کو اس میں سے کچھ، فَإِن طِبْنَ، پس اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اس میں سے کچھ، منہ کے نیچے اس مہر میں سے، اس مہر میں سے اگر تمہیں کچھ دے دیں، نفساً دل سے، نفساً دل سے، اگر وہ تمہیں دل سے کچھ دے دیں تو فَكُلُوهُ، پس تم اس کو کھاؤ۔ اس کے بعد لفظ معذوف اکلن، ہنیئا مریئا، یہ موصوف صفت مل کر پھر یہ اکلن کے لیے صفت ہے، پھر وہ موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے، پس تم کھاؤ۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں چچتا بچتا، رچتا بچتا کھاؤ، لیکن آسان ترجمہ اس کا ہے پس تم کھاؤ اس کو ہنیئن، مزیدار، مریئن، خوشگوار، مزیدار اور خوشگوار، پس تم کھاؤ کہ یہ مال اب تمہارے لیے مزیدار ہے اور خوشگوار ہے۔ ان دونوں لفظوں کا مطلب اپنے پاس نوٹ کریں۔ ہنیئن کہتے ہیں جس کا انجام بخیر ہو، جس کا انجام بخیر ہو، یعنی جس کو آدمی کھائے اور اس کا انجام اچھا ہو اور وہ انسان کو نقصان نہ دے، اس مال کو کہتے ہیں ہنی۔ اور مری کہتے ہیں جلد ہضم ہونے والا، جو جلد ہضم ہو جائے، جسم کو طاقت پہنچا کر بیماریوں کا سبب نہ بنے، وہ مریء ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر عورتیں تمہیں خوشی سے اپنے مہر میں سے دے دیں پس تم کھاؤ اس کو ہنیئا مریئا، گویا اب یہ مال تمہارے لیے مزیدار بھی ہے اور خوشگوار بھی ہے، کیونکہ اپنا مال واپس آ گیا، جو اسے مہر دیا تھا وہ اگر لوٹ آیا تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا مال مجھے مل گیا، اور پھر اس کا انجام اچھا ہے، ہنیئا انجام بخیر ہے اور جلد ہضم ہونے والا ہے، یعنی وہ مال اگر اپنے اوپر لگائے تو جسم کو توانائی ملتی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، چوتھا حکم تحفظ اموال یتامہ، تحفظ اموال یتامہ، اس حکم کے 6 اجزاء ہیں، اس حکم کے 6 اجزاء ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور تم مت دو بے سمجھوں کو، تم مت دو بے سمجھوں کو، کم عقلوں کو ان کا مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ بنایا ہے اللہ نے تمہیں ان کے لیے ذریعہ معاش، قیامہ ذریعہ معاش، وارزقوہم فیہا، اور کھلاؤ تم انہیں، فیہا بمانے منہا، تم کھلاؤ انہیں اس میں سے، وقسوہم، اور پہناؤ انہیں، وقولوا لہم قولا معروفا، اور تم بات کرو ان سے معقول بات، معروفہ معقول بات کہو جو عقل کے موافق ہو، دستور کے موافق ہو۔ وابتلوا الیتامى، اور تم آزماتے رہو، جانچتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، بریکٹ میں بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم پاؤ ان میں سمجھداری، اگر پاؤ ان میں سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس تم دے دو انہیں ان کا مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور تم مت کھاؤ ان کے مال کو حد سے بڑھ کر، حد سے بڑھ کر، وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلدی کرتے ہوئے کہیں وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے، وَبِدَارًا، اور جلدی کرتے ہوئے، أَن يَكْبَرُوا، کہیں وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے، کیا کہیں ایسا نہ وہ بالغ ہو جائیں تو جلدی جلدی ان کا مال ختم کر رہے ہیں، بالغ ہو جائے گا تو مال لے لے گا، تو اس سے بچو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَبِدَارًا، اور جلدی کرتے ہوئے اس سے کہ وہ یتیم بڑے ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو تم میں مالدار ہے اسے چاہیے کہ وہ بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہے اسے چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے
مطابق فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم دے دو انہیں ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو بناؤ ان پر گواہ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پس کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے والا، اللہ کافی ہے خوب حساب لینے والا۔ دیکھیں اب وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، تو یہ چوتھا حکم تھا تحفظ اموال یتامہ، یتیموں کے مالوں کے تحفظ کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس کے 6 اجزاء ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جز نمبر 1، پہلا جز یہ ہے کہ کم عقلوں کو، بے سمجھوں کو ان کا مال نہ دو۔ یہ اشارہ ہے کہ یتیم اگر ابھی بالغ نہیں ہوا، ناسمجھ ہے، تو اس کو مال نہ دو، ورنہ وہ اپنا سارا مال ضائع کر دے گا نا۔ دیکھیں اگر وہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اب بچہ ہو مثلاً اس کو کوئی سونے کی انگوٹھی دے دی اس کو، اب وہ باہر نکلا اور کسی نے دیکھا سونے کی انگوٹھی 10 روپے کا، اس کو بسکٹ دے گا، انگوٹھی اس سے لے لے گا، تو اسے تو معلوم نہیں ہے اس کی کیا قیمت، اس کی کیا قیمت، تو اس لیے کہا یتیم کو اس کا مال نہ دو جب کہ وہ ناسمجھ ہو، تو مت دو ان کو ان کا مال۔ تو یہ جز نمبر 1 کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے ان پر ذریعہ ان کے لیے معاش، کہ جعل اللہ لکم، اللہ نے بنایا ہے تمہیں قیاماً ان کے لیے ذریعہ معاش، یعنی تم ان کے لیے ذریعہ معاش ہو، تم ان کے کام کو کاروبار میں لگاتے ہو اور ان کا پیسہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے کھلاتے ہو، اللہ نے تمہیں مقرر کیا۔ تو جب اللہ نے مقرر کیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ، جز نمبر 2، اور تم انہیں دے دو رزق اس میں سے، یعنی اسی میں سے کھلاؤ جو اللہ نے تمہیں یتیم کا مال پر نگران بنایا، اسی میں سے کھلاؤ، اپنے مال میں سے بھلے نہ کھلاؤ۔ وَاکْسُوهُمْ، اور اسی میں سے اس کو پہناؤ، اور ان سے بات کرو تو دستور کے مطابق۔ دیکھو اللہ نے کہا ان کو اچھا کھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، یہ نہیں کہ یتیم کا بچہ ہے تو اسے روٹی کا ٹائم ہے تو کھانا نہیں دیا، اور اگر کپڑوں کا ٹائم ہے تو گئے اور لنڈے سے کپڑے لا کر 20 اور 30 روپے کا سوٹ اس کو پہنا دیا، اور اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کی، ہزاروں روپے کے انہیں پہنائے، اچھا لباس پہناؤ۔ پھر ان سے بات کرو دستور کے مطابق، یعنی نرم لہجے میں، یہ نہیں کہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں تو بات بات پہ تھپڑ ماری، لات مارا، مکہ مارا، نہیں، اپنے بیٹوں کی طرح ان سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، جز نمبر 3، اور تم انہیں جانچتے رہو، آزماتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں۔ تو جب وہ بالغ ہو جائیں تو اب ان کو ان کا مال دے دو، دیکھتے رہو ان کو جہاں تک کہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے پھر ان کا مال دو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم پاؤ ان میں کوئی سمجھداری تو پس دے دو تم انہیں ان کا مال، یعنی بلوغت سے پہلے، بلوغت سے پہلے اگر تم نے ان میں سمجھداری دیکھی۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بالغ نہیں ہوتے، 10-12 سال کے ہیں لیکن بڑے سمجھدار ہیں، اکثر مارکیٹوں میں آپ دیکھ لو 12-13 سال، 14-14 سال کا بچہ ہوتا ہے اور وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سمجھدار ہے تو تم ان کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، جز نمبر 4، اور تم مت کھاؤ ان کے مال کو حد سے بڑھ کر، حد سے بڑھ کر مت کھاؤ، یعنی مال خرچہ ہو رہا ہے 100 روپے تو 500 نہ کرو، 200 روپے میں ضرورت پوری ہو رہی ہے تو 1000 خرچ نہ کرو۔ کیوں؟ وَبِدَارًا، جلدی کرتے ہوئے، أَن يَكْبَرُوا، کہیں وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے تو بڑے ہو کر حق لے لیں گے تو جلدی جلدی ان کا مال کھاؤ، ایسا نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جز نمبر 5، اگر تم مالدار ہو تو تم اس کے مال سے بچو، یعنی صاحب حیثیت ہو پھر تمہیں یتیم کا مال کھانا ہی نہیں چاہیے، پھر تو تم اپنے مال میں سے کھاؤ۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر تم فقیر ہو تو یہ مطلب نہیں کہ فقیر ہو تو سارا کھا لو، نہیں، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فقیر بھی ہو تب بھی کھانا ہے دستور کے موافق، دستور کے موافق، یہ نہیں کہ میں فقیر ہوں تو میرے لیے سب حلال سارا کھا گیا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جز نمبر 6، چھٹا جز، اور جب تم دو انہیں ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پس ان پر تم گواہ بناؤ، گواہ بناؤ۔ دیکھو یہ حکم اس لیے دیا کہ ابھی آپ نے اس کو مال دے دیا، ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال بعد آ جائے اور مطالبہ کرے بھائی مجھے میرا مال دو،
آپ کو میں نے تجھے دے دیا، وہ بولے نہیں جی مجھے تو نہیں دیا، کورٹ میں چلا گیا، عدالت میں گیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو پھر تو جھگڑا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے اس کو مال دیتے وقت کیا بناؤ؟ گواہ۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں آج کے الفاظ میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دستخط کر کے اس کا اتنا مال ہے اس کے حوالے کرو۔ فاشہدو کے نیچے استحباباً، یہ امر کا صیغہ استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی گواہ نہیں بناتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ گواہ بنا دے۔ اللہ فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے خود خوب حساب لینے والا، یعنی اللہ حساب خود لے گا۔ اگر اس نے یتیم کے مال میں کوئی کمی بیشی کی، پورا مال نہیں دیا، ناحق استعمال کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حساب لینے کے لیے کافی ہوں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ، 5واں حکم، مرد و زن سب کو میراث دو، مرد و عورت سب کو میراث دو۔ پہلے یہ ہوتا تھا سب کو میراث نہیں ملتی تھی، زمانے جاہلیت میں وہ لوگ عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، اسی طرح جو نابالغ بچہ ہوتا اس کو نہیں دیتے، جو بوڑھا ہوتا اس کو نہ دیتے، جو معذور ہوتا اس کو نہ دیتے، وہ کہتے اس کو دیں گے جو لڑائی کے قابل ہے، جو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ سکے، دشمن سے مقابلہ کر سکے، صرف اس کو میراث دیتے تھے، باقی کو نہیں۔ تو اسلام نے کہا نہیں، میراث سب کو ملے گی، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، معذور ہو، تندرست ہو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، اور مردوں کے لیے حصہ ہے جس کو چھوڑ کر جائیں اس کے والدین، والاقربون اور رشتہ دار۔ وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، چھوڑ کر جائیں وہ والدین یا رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، اس مال میں سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ، اس مال میں سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ۔ نصیبا مفروضا، پس یہ حصہ ہے مقرر شدہ، حصہ ہے مقرر شدہ۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر کر دیا جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، عورتوں کے لیے بھی مقرر کیا۔ دیکھیں مردوں کو الگ بیان کیا اور عورتوں کو الگ بیان کیا، حالانکہ اتنا کافی تھا جب مردوں کے لیے حصہ ہے تو ضمناً کون بھی شامل ہے؟ عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اسلام نے عورت کو حق دیا، عورت کا بھی الگ سے ذکر کیا، اور اس لیے کیا کہ مشرکین عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ تو اب آگے کہا مما قل منہ او کثر، تھوڑا مال ہو یا زیادہ، یہ نہیں کہ میراث تو 10,000 روپے کیا دیں، ہاں میراث تو 10-20 لاکھ روپے ہو تب دینی چاہیے، تو کہا میراث 1,000 روپے ہو یا 1 لاکھ روپے ہو، جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دے دو۔ اور یہ حصہ ہے مفروضہ، مقرر شدہ۔ مقرر شدہ یعنی اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ اگلا رکوع میں، اگلا جو رکوع آ رہا ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے تمام حصوں کو بیان کیا ہے، آنے والے رکوع میں میراث کے تمام حصوں کا بیان ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، تتمہ حکم خامس، یہ جو 5واں حکم ابھی بیان ہوا یہ اس کا تتمہ ہے، اور یہ حکم استحبابی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتہ دار، والیتامى والمساکین، یتیم اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو تم دے دو انہیں اس مال میں سے، تو تم دے دو انہیں منہ اس مال میں سے، وقولوا لهم قولا معروفا، اور تم ان سے بات کرو معقول بات، اچھی بات کرو، دستور کے موافق بات کرو۔ دیکھیں ہوتا یہ تھا جب میراث کی تقسیم کا وقت ہوتا نا تو یتیم مسکین حاضر ہو جاتے کہ بھئی آج ان کی میراث تقسیم ہوگی، تو حاضر ہوتے ہمیں بھی کچھ دے دو، مسکین کہتا ہمیں بھی دے دو۔ جیسے جب قربانی کا وقت ہوتا ہے انسان گوشت تقسیم کرتا ہے تو بہت سے مستحقین آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت انہیں بھی دے دیا کرو تھوڑا بہت، جو اگر تمہارے پاس ہے کچھ نہ کچھ، یتیم کو بھی دے دو، مسکین کو بھی دے دو، لیکن یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، بہتر ہے کچھ دے دو۔ اگر دے نہیں سکتے، اتنا تمہارا جگر گردہ نہیں ہے، بخیل ہو، تو کم از کم ایسا کرو کہ وقولوا لهم قولا معروفا، اچھی بات تو کر دو، اچھی بات کر دو کہ یہ یتیموں کا مال ہے، دوسروں کا مال ہے، ہمارا نہیں ہے، اس لیے برائے مہربانی اللہ آپ کو اور دے دے، ہمیں معاف کر دو۔ اتنا تو کر سکتے ہو، ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو جب تقسیم کے وقت رشتہ دار یا یتیم یا مسکین حاضر ہوں تو دے دو انہیں اس میں سے، اور ان سے بات کرو دستور کے مطابق، معقول بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، تاکید حق یتامہ، تاکید حق یتامہ، یتیموں کے حقوق کی اللہ تاکید بیان کر رہا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈرو، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ اگر تم چھوڑ دیتے اپنے پیچھے اولاد کمزور، اگر تم چھوڑتے اپنے پیچھے اولاد کمزور، خافوا علیہم، تو کیسے وہ خوف کھاتے ان پر، تو کیسے وہ خوف کھاتے ان پر، کس چیز کا؟ نیچے ضائع ہونے کا، کیسے خوف کھاتے ان پر ضائع ہونے کا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ تم بات کرو ان سے سیدھی بات، بھلی بات، اچھی بات تم ان سے کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اب یہ بچے یتیم ہیں، ان کا مال تمہارے پاس ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر تم اس طرح مر جاؤ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو تمہیں کتنی فکر ہوگی کہ میرے بچوں کے کوئی حقوق کو ادا کرے اور میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے، جس طرح تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہے تو یہ بھی کسی کے بچے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی تم ایسا معاملہ کرو جیسے اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو۔ تو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں وہ کہ اگر تم چھوڑ دیتے اپنے پیچھے اولاد اور وہ بھی کمزور، تو دیکھیں قرآن نے لفظ لایا ضعافاً، دیکھیں اگر اولاد ہو لیکن طاقتور ہو، کمزور نہ ہو بلکہ طاقتور ہو یا سمجھدار ہو، پھر تو انسان کو کوئی خوف نہیں ہوتا نا، بچے بالغ ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، کاروبار پہ لگ گئے، اب وہ کہتے ہیں یار اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرا بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ کھڑا تو وہ 4 سال کی عمر سے ہوا ہے، لیکن اب اس کو وہ نظر آیا کہ وہ کھڑا ہو گیا۔ تو جس طرح انسان کو اپنی اولاد کی فکر اس طرح دوسروں کی بھی ہو۔ خافوا علیہم، تو وہ کیسے خوف کھاتے ہیں ان پر۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور تم بات کرو، نیچے لکھیں یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ تم بات کرو اچھی بات، بھلی بات، یعنی جب بھی ان سے بات کرو تو ترش لہجے میں، غصے میں نہ کرو بلکہ نرمی سے کرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی زجر، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو، یعنی وہ مال نہیں کھا رہے، حقیقت میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ مال سبب ہے جہنم میں لے جانے کا۔ تو دیکھیں یہاں پر ذکر تو آگ کا ہے، مسبب نہ، لیکن مراد کیا ہے؟ سبب، کہ تم آگ کو کھا رہے ہو، یعنی یہ مال کھا رہے ہو اور یہ مال سبب ہے اس جہنم کی آگ میں لے جانے کا۔ تم مت کھاؤ یتیموں کے مال کو ظلماً، ناحق، معلوم ہوا حق کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اگر اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا رہا ہے اور حق کے ساتھ کھا رہا ہے وہ جائز ہے، تو جو کھائے گا ان کا مال تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب وہ داخل ہو جائیں گے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں، یعنی عن قریب تم دہکتی ہوئی اور اس بھڑکتی ہوئی آگ